अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो दो मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो यकीनन जो ऑडियंस है हमारी उनके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगे। एक तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये डायरेक्शन जारी की गई हैं कि आप 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें ताकि पंजाब और KPK के अंदर जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाया जा सके। इसके क्या दो हाल हैं, क्या इसके अंदर कानूनी मुश्काफियाँ इन्वॉल्व हैं, कानून की और आइन की कौन कौन सी प्रोविजन का जो है इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, और क्या आया इलेक्शन हो पाएंगे, अगर नहीं हो पाते तो कौन तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, कंसोलिडेटेड फ़ंड क्या होते हैं, इसके मुतल्लिक भी बात की जाएगी। और इसके साथ साथ हमने जो दूसरा मौजू का इंतखाब किया है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है 2023 का, जिसके तहत जो है वो सो मोटो पावर हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको जो है वो कहा जाता है कि स्टॉप करने की कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उसकी कुछ खूबियाँ भी गिनवाता है जिसके तहत अपील का राइट दिया जाता है जो अफेक्टेड होता है उस ऑर्डर से, और उसके अलावा जो है उसके अंदर चंद और खूबियों का भी जिक्र किया जाता है। इन दोनों मौज़ूआत पे नाज़रीन हमने बात करनी है, और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेहर मोहम्मद इकबाल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, कानून और आइन पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं और अपना एक ख़ास तजिया पेश करते हैं। उनके साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कंपैरेटिवली यंग लॉयर हैं लेकिन अपनी बात को कहना जानते हैं। उनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है वो आपको पता है 4 को दे दिया। अब जो है मामला इम्प्लीमेंटेशन का चल रहा है। उसके अंदर आज जो प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीधी बात की और अपनी रिपोर्ट्स और अपने डॉक्यूमेंट पेश किए। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब जनाब जो है वो जिस तरह से पैसे दिलवाएंगे उसके तहत हम चलेंगे। सवाल मेरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना कोई बिल पेश किया, उन्होंने 2023 का कंसोलिडेटेड फ़ंड का, और वो तौहीन अदालत से सिरकना चाह रहे हैं। बात उन्होंने कहा कि जी पार्लियामान ने या नेशनल असम्बली जो है उन्होंने बिल को अप्रूव नहीं किया, तो क्या कहेंगे? देखें, कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है, उसमें से ही ये इलेक्शन वगैरह के लिए जो पैसा वगैरह दिया जाना था उससे ही देना था। लेकिन गवर्नमेंट चूँकि इसको अवॉइड करना चाह रही है कि किसी तरह ऐसा कोई बहाना बनाया जाए ताकि हम कह सकें कि जी इस वजह से पैसे नहीं दिए जा सके, तो उन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए उसको पार्लियामेंट के सामने रखा, जो कि ऑलरेडी चीज़ें तय थीं और वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो उनको लेटर्स लिखे गए थे कि जी ये फ़ंड हमें दिया जाए, तो इस तरह जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गए, और जो उन्होंने डिले करने की कोशिश थी वो भी उनकी हो गई। और ऐसा जो है उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसको डिले करना था। लेकिन इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसका इम्पेक्ट ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ये किस हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है या नहीं करती। अगर तो जैसा कि आज उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कल से पहले से बुलाया हुआ था उनको कि आएँ और बताएं, और आज इन चैम्बर प्रोसीडिंग्स में उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को कहा सुनने के बाद तमाम पार्टीज़ को, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने चूँकि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कंसोलिडेटेड फ़ंड से पेमेंट की परमिशन नहीं दी गई, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन थी कि वो आगे इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो जिन लोगों ने रिफ्यूज़ किया, कैबिनेट वगैरह या जिसने भी किया, उनको इशू कर सकती थी। लेकिन उन्होंने इसको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए नहीं किया, और डायरेक्टली गवर्नर स्टेट बैंक को वो सारा कुछ उन्होंने उनका रिकॉर्ड लेके आए हुए थे कि इस वक्त कितने पैसे उसमें उनके पास मौजूद हैं, तो उसमें से उन्होंने उनको डायरेक्ट किया कि आप 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के लिए दें। बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब इदारे आपसे ताउन नहीं कर रहे तो आप ये कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन क्या पॉसिबल हैं कि ये कंडक्ट करवाए जा सके? फंड्स तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकलवा ली, आगे जो उसको एग्जीक्यूट करवाना है इलेक्शंस को, 2 बड़े सूबे हैं, वो आप क्या देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी में है कि उनको कंडक्ट करवाया जा सके? जी, मेरे ख्याल में वैसे तो अगर इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जो
ٹون گورنمنٹ کی اس وقت نظر آ رہی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ٹون کو دیکھا جائے تو وہ ایڈمنٹ ہے کہ ہم نے ہر صورت اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانا ہے, اور اگر جو کوئی بھی شخص اس کے میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے اگینسٹ وہ پروسیڈ بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. محمد علی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایز اے ینگ لوئر کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی بات کی جا رہی ہے, اس لاء کی بات کی جا رہی ہے, کیا یہ آئین سے بڑھ کر ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ نے تو آئین کو امپلیمنٹ کروانے کی بات کی ہے. جی, آپ نے بالکل درست فرمایا. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر کام کروانے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کوئی بھی چھوٹا سا قانون پاس کر کے کہے کہ وہ آئین سے بالاتر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اور آئین کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اور وہی وہ کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. اب معاملے کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اب اگلی اس کی پروسیڈنگ فنڈز مل گئے, کیا معاملہ ختم ہو گیا کہ کورٹ نے بھی پروسیڈنگ کے اندر اگلی ڈیٹ دے دی ہے؟ اس میں ابھی جو سٹیجز باقی ہیں ان میں سے ایک سٹیج ابھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی رپورٹ ابھی باقی ہے. اس میں جو اگر آئی جی پنجاب کی کو دیکھا جائے تو انہوں نے قریباً جو رپورٹ میری اطلاع کے مطابق دی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس قریباً 1 لاکھ پولیس ہم ریزرو کر سکتے ہیں فار الیکشن ان پنجاب. لیکن جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے 3 ٹائمز زیادہ ہے, اور وہ باقی کہاں سے پوری کرنی ہے اب یہ سیکرٹری دفاع یا باقی جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے پوری کرنی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایجنسی چھوڑی نہیں جس کا ذکر انہوں نے اپنے آرڈر میں نہ کیا ہو, کہ پنجاب پولیس ہو, اس کے علاوہ انہوں نے آرمی ہو, رینجر ہو, یا اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ریزرو فورسز ہیں ان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آپ نے یہ جہاں سے مرضی لے کے آپ نے فورسز اور جتنی ان کی ڈیمانڈ ہو وہ ان کی پوری کرنی ہے. اور اگر نہیں وہ پلان دیں گے اور اس میں وہ فٹ ان نہیں ہوتا جو پلان دیا جائے گا, تو سپریم کورٹ پھر کوئی نہ کوئی دوبارہ آرڈر کرے گی, اور اس دفعہ میرے خیال میں شاید وہ پہلے جیسی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا اقبال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ قانونی طور پہ اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے جو پارلیمان کے اندر 5 بجے کے قریب یا 4 بجے کے قریب, اس کے اندر وہ کیا نئے بہانے ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے معاملے کو روکا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ویلڈ گراؤنڈ فردر دی جا سکتی ہے کہ کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آگے لے جائے, یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو, کوئی طوالت کی آپ کو چانسز نظر آتے ہیں؟ جی, ایکچولی جب بھی کوئی کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد ایک اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے یونینیمسلی کہ ہم اس آرڈر کو نہیں مانتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے, اور کیا سپریم کورٹ کے آرڈرز کو سمپلی آپ ایک ریزولوشن پاس کر کے یا کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ کے کہنے سے کیا اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ اور کیا اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے یا راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اس کا کیا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ اگر آپ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج پہ آ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی. لیکن انہوں نے ہر صورت سپریم کورٹ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن کا انعقاد کروانا ہے, اور ایز پر اسکیجول جو انہوں نے اپنے آرڈر میں دیا ہے وہ اس کے مطابق کروانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اقبال صاحب, ایک دوسرا پہلو جو دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں گنوائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب یہ الیکشن اگر کنڈکٹ کروائے تو اس کے اندر فلاں چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ بات کہتے ہیں جی کہ یہ دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام لگایا جائے گا کہ جناب آپ نے جو رزلٹ آئے ہیں اس کے اندر مینوور کروایا, آپ نے پنجاب کے اندر مینوور کرایا, آپ نے KPK کے اندر کروایا. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب ہر بار پھر الیکشن جو ہے وہ ان کے ٹائمنگ میں فرق آئے گا. بینگ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں جس کے اوپر اربوں روپے پیسے آتے ہیں, خرچ آتے ہیں. تو کیا یہ اس آرگومنٹ کے اندر کوئی جان دکھائی دیتی؟
جی میرے خیال میں اس میں کوئی جان نہیں ہے. ہاں اس کے کانسیکوینسز ضرور ہیں. فار ایگزامپل اگر اس دفعہ پنجاب اور کے پی کے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اگلی دفعہ اس کے 5 سال پورے ہونے پہ یہ اسمبلیز پہلے ڈیزالو ہو جایا کریں گی ہر دفعہ, اور اگلی دفعہ جو الیکشن ہوں گے وہ پھر پنجاب اور کے پی کے میں پہلے ہو رہے ہوں گے, اور یہ پارٹی جو پنجاب میں رول کر رہی ہوگی اس کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوگا. لیکن اب یہ اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو چکی ہیں, اب یہ بال ہے تو یہ پی ڈی ایم کے کورٹ میں ہے کہ وہ اپنی جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور آ جائیں الیکشن میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور سب کچھ روٹین میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک. محمد علی صاحب, قانون سے ہٹ کر ایک میں پولیٹیکل کویسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی, یہ پی ٹی آئی کی یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ اسمبلی کو جلد توڑ دیا جائے اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ریزائن کرنے کے لیے کہا گیا, تو اس کے اندر ملک کے جو حالات ہیں وہ بگڑ چکے ہیں, تو عام ایک جو شہری ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب اگر تھوڑا سا سب اپنے پولیٹیکل ایکومن کا اظہار کرتے, اپنی پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کرتے, تو یہ شاید ادارے اس امتحان کے اندر نہ ہوتے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو عمران خان صاحب کا حق ہے یا ان کا اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکیں, اور انہوں نے کیا. اس چیز پہ تو ہم بحث نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیوں کیا. بہرحال یہ ان کا ایک اختیار تھا, انہوں نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ اگر ایک اسمبلی ختم ہو چکی ہے تو 90 دن کے اندر وہاں پہ الیکشن کروانے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اس چیز کو تو ہم بدل نہیں سکتے. جو پی ڈی ایم ہے وہ جو بہانے تراش رہی ہے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. آئین جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے, اور ہمیں الیکشن کروانے ہی پڑیں گے 90 دن کے اندر. اگر ہم نہیں کروائیں گے کل کو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اقبال صاحب, آپ کے پاس میں یہی کویسچن لے کے آؤں گا کہ کیا ہمارے سیاستدان کوئی میچورٹی کا اظہار نہیں کر سکتے, کیونکہ تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں اسمبلیاں نہ ڈیزولو ہوتی, نہ الیکشن کی ضرورت نہ پڑ رہی ہوتی. اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہ ریزائن نہ کرتے تو یہ اسموتھلی کام چلتا. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو سسٹم ہے, جو اپنا قانون ہے, اس کے اندر رہ کے کیوں نہیں اپنا پلے کرتے؟ دیکھیں یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ود ان 4 کارنرز آف دیئر رائٹس گارنٹیڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے انڈر کیا. قانون ان کو, کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن کر سکیں. انہوں نے کوئی ان کانسٹیٹیوشنل یا ان لافل کام نہیں کیا. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کو انہوں نے انکیش کروانا تھا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کروایا. اور اس کو وہ جس وجہ سے سیٹ بیک ایکچولی آپ درست فرما رہے ہیں کہ ملکی سطح پہ آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا یا ادروائز, لیکن بہرحال یہ جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ میں آنا تھا تو اس سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا اقبال صاحب, ایک جو چیز سو موٹو کے متعلق کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکشن جو جس کی امپلیمنٹیشن, جس آرڈر کی بات کی جا رہی ہے, اس کو لینا بنتا نہیں تھا. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈسینڈنگ نوٹ بھی آئے کہ جناب اگی نیچے جو ہے وہ ایک آئی سی اے پینڈنگ تھی اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اندر سو موٹو ایکشن لے لیا, اور وہ بھی کسی دوسری پروسیڈنگ کے اندر اس کا حوالہ آیا اور یہ معاملہ چلا. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پہ پہلے بھی پریسیڈنٹس موجود ہیں جو جب نیچے پروسیڈنگز پینڈنگ تھیں اور اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو میں فیصلے کیے. اور دوسری بات یہاں پہ کہ اس کے بعد اگلا سوال آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ یہ کتنے ممبرز بینچ نے فیصلہ کیا. تو میرے خیال میں اگر اس کو ایک چیز جو اگنور کی جا رہی ہے, اگر اس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ پی ڈی ایم والے اس کو اٹھا رہے ہیں یا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایکچولی میجورٹی آف ججز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, تو اس سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ 9 ممبرز بینچ تھا. تو 9 ممبر بینچ میں سے سب سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب نے اور نقوی صاحب نے آلریڈی اپنا ویو دے دیا تھا کہ ہم اس میں یہ اٹس اے فٹ کیس فار ٹیکنگ اے سو موٹو. تو اس کے بعد جو ہے 2 ججز اس میں سے اور اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب نے دوبارہ اپنا ویو دے, وہ خود نکل گئے, انہوں نے ریکیوز کر لیا, اور 2 جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے مطابق
یہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے کیونکہ نیچے پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں. اچھا 2 اور اس کے بعد 5 ججز کا فیصلہ نیا بینچ بنا. اس کے بعد 5 ججز میں سے 3 نے کہہ دیا کہ جی یہ سو موٹو درست لیا گیا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے اور مندوخیل صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ درست نہیں تھا. تو اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس میں 5-4 کا, پھر اگر آپ نے 7 میں سے 4-3 کا آپ کاؤنٹ کریں گے تو پھر آپ کو 5-4 کا اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ 2 ججز آلریڈی اس میں ویو دے چکے تھے. alright. لیکن اقبال صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب پولیٹیکل ڈومین کے اندر آنریبل سپریم کورٹ انٹروین کر رہا ہو تو اس کے اندر تھوڑی سی احتیاط زیادہ برتنی چاہیے تاکہ کوئی آبجیکشن کا اس کے اندر کوئی مارجن نہ بچے, کوئی گنجائش نہ بچے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نیچے آئی سی اے پینڈنگ تھی اور اس کے اندر کوئی ڈیسیجن آ جاتا یا اس کو ڈائریکشن دے دی جاتی کہ جناب آپ اس کا جو ہے وہ 1 ویک کے اندر فیصلہ کر دیں اور پھر اس معاملے کو پینڈنگ رکھا جاتا اور دیکھا جاتا تاکہ قانونی تقاضے بھی پورے ہو جاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ پھر ہر حد تک جاتے ہیں اور میم میں ایک نکال کر اس کے اندر آبجیکشن نکالتے ہیں. تو یہ آبجیکشن ایک ویلڈ نظر آتی ہے کہ ایک سٹیپ مس ہو گیا, آئی سی انفرکچوس ہوگی. نہیں, میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایکچولی نیچے جواد حسن صاحب کا فیصلہ تھا جنہوں نے کہا کہ یہ اس کو 90 ڈیز کے اندر ہر صورت الیکشن ہونا ہے, جس کے اگینسٹ انہوں نے آئی سی اے فائل کی اور وہ بھی کچھ ڈیلے کے ساتھ فائل کی کیونکہ اس کے اندر 20 ڈیز کا مارجن ہوتا ہے. تو ان کا نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا ویو یہ تھا کہ ہم ایز میکسیمم ایز پاسبل اس کو جتنا ڈیلے کر سکیں وہ کریں, لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو نہیں لیا. یہ نہیں ہے کہ ادروائز تو جیسے ہی 90 ڈیز کا وہ جو ٹائم لائن کے قریب پہنچے تھے اسی وقت سو موٹو لے لیتے سپریم کورٹ. جب ان کو ان کی نیت کا اندازہ تو سب کچھ میڈیا میں تو آ رہا تھا, پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ, آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ سب چیزیں چل رہی تھیں, لیکن سپریم کورٹ نے سب کا انتظار کیا کہ اب یہ شاید اب یہ فیصلہ ہو جائے, اس کا فیصلہ ہو جائے, لیکن دوسری طرف سے اس کو لٹکانے کا معاملہ چلتا رہا. نہیں, میں یہاں پہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ پاسبلٹی اس میں تھا کہ ایک ڈائریکشن کورٹ کو دے دی جاتی کہ جناب آپ تاخیر کر رہے ہیں, آپ 2-4 دن کے اندر فیصلہ دیں؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ڈائریکشن کی آپشن تو موجود تھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا, اس کے بعد پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا. جی بالکل. پھر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دن میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, اس میں ہمارے بہت ہی سینئر قانون دان وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور 1-2-4 دن اپنے دلائل دیتے ہیں. تو اس کی صرف تاخیر سے بچانے کے لیے اس معاملے کو سپریم کورٹ نے ایون ڈیورنگ پینڈنسی آف دی آئی سی بفور دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور انہوں نے سو موٹو کا اختیار استعمال کیا. نہیں, لیکن اقبال صاحب ایک جو چیز آتی ہے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آواز کو دبایا جائے یا مارجن نہ ملے اپیل کا, تو پھر پی ڈی ایم والے یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے حق مجانب نظر آتے ہیں کہ اب سو موٹو میں اپیل بھی نہیں ہے. اس کے وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا جو ہے وہ بینچ بھی نہیں بنایا گیا, پھر وہ اس کے اندر سے آبجیکشن نکالتے ہیں. تو اب اسی کے تناظر کے اندر انہوں نے پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل بھی پیش کیا جس کے اندر انہوں نے 184(3) کی پاورز کو ختم کرنے کی یا مینیج یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا احتیاط زیادہ برتنی چاہیے تھی, پولیٹیکل معاملہ تھا جو ہے وہ ہوپس ہائی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز کی جاتی ہے کہ دونوں فریق کو اعتراض نہ ہوتا. دیکھیں ایک چیز جس کو میرے خیال میں تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ٹیکنیکلٹیز ہیں. کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ایون پی ڈی ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل 90 دن میں ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ہی وہ کوئی نہ کوئی پکھ لگا دیں گے کہ جی اس وجہ سے جو ہے یہ اس کو 90 دن تو گزر چکے ہیں لہٰذا اب یہ آگے بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں. تو میرے خیال میں, اور جہاں تک آپ کی بات رہی اپیل کی کہ سو موٹو میں اپیل کی ریمیڈی ہونی چاہیے, بالکل درست ہے ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے کیا آپ یہ ٹائمنگ یہ میٹر کرتی ہے.
جی ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹائمنگ غلط پہ یہ چیزیں لے کے آئے جب، اور اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو تھا کہ ہم نے اس کو اور کچھ اور لوگوں کو ایون جو لوگ جن لوگوں کے کیسز آج سے 2 4 5 10 سال 20 سال پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی رائٹ آف اپیل دینے لگیں، جو فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں، جس میں فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب وہ ریویو کی ریمیڈی بھی اس میں میرے خیال میں میری اطلاع کے مطابق وہ اویل کر چکے ہیں، شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس اس میں بھی اس کا بھی حوالہ دیا جاتا رہا کہ ان کو بھی رائٹ آف اپیل ملے گا۔ تو اس طرح جو آپ پاسٹ میں دیکھیں، اس میں پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کچھ بینیفیشل جو میٹرز ہیں جو اس میں ود ایفیکٹ فرام بیک ڈیٹ ریلیف دے سکتی ہے، لیکن ٹائمنگ غلط تھی، جس وجہ سے جو ہے یہ انگلیاں اس پہ بھی اٹھائی جاتی رہیں اور اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ اس سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک۔ محمد صاحب، اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حکومت کا موقف جو ہے وہ دیا، اور ان کا کہنا تھا جی گورنمنٹ جو ہے یا کیبنٹ ہے وہ توہین عدالت سے نکل چکی ہے، ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ انہوں نے اپنا رپلائی بھی جمع کروایا، انہوں نے ساری بات پارلیمان کے اوپر ڈال دی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ صرف آنریبل سپریم کورٹ آرڈر کو امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی اور توہین عدالت کی طرف نہیں جائے گی؟ میاں شہباز شریف صاحب کیا توہین عدالت کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سوری جی پلیز جی، میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عکاسی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں جون سا ہے اپنا آئین کی وائلیشن جو بھی کرے گا اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اقبال صاحب، یہ کویشچن میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا۔ اب وہ تو کہتے ہیں جی نیشنل اسمبلی نے پاس نہیں کیا، ہم تو لے کے گئے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، ہم نے آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیا، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ ساری پارلیمان کو جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب کرتے، وہ تو بڑے آسانی سے نکل گئی۔ جی، اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ چیلنج نہیں کی ہوں گی کسی بھی فورم پہ، لیکن آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گھر بھیجی عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے جو اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، اسپیکر کے فیصلے کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا۔ تو ایکچولی انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا تھی، تو یہاں پہ بھی اگر وہ انٹینشن کے پیچھے جائیں گے تو میرے خیال میں ان کو اپنا ملزم جو ہے توہین عدالت کا مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے لاء میں پڑھا تھا، اب بھی شاید آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ ایک جو ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا پرنسپل بھی کار فرما ہے ہمارے آئین کے اندر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے علاوہ جو ہے وہ کیبنٹ پہ بھی یہ باہر آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ پارلیمنٹ کے تمام ممبران جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں یہ قرارداد پاس کی ہے یا یہ بل ریفیوز کیا ہے ود میلا فائڈے انٹینشن، میں اس کو میلا فائڈے کہوں گا، میں اس کو بدنیتی پہ مبنی جو ہے وہ ایکٹ کہوں گا، لہٰذا جو ہے یہ ان تک بھی جا سکتی ہے بات۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب دوسرا جو ناظرین ہمارا موضوع ہے جس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیا قانون ایک نکالا گیا جس کے تحت جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کی سو موٹو ایکشن کی جو پاور ہیں ان کو ختم کرنے کی یا ریفارم یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک وقفے کے بعد، ایک بریک کے بعد جو ہے اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں مت جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ اقبال صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بل آیا ہے اس کے اوپر آج آنریبل سپریم کورٹ نے ایک سٹے دے دیا ہے۔ جیسے ناظرین کو پتہ ہے کہ سٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اس کو ابینس میں رکھا جائے گا، اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ناظرین بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پری میچور بات تھی، ابھی قانون بنا نہیں تھا، ابھی اس کے اندر جو ہے وہ سٹیجز آنی تھی، تو اس سے پہلے بھی آنریبل سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کو ریسٹرین کر دیا، کیا یہ قانون کے مطابق چیز ہے؟
جی اس میں ایکچولی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی بھی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ پہلے نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے، وہاں سے اگر وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ سینٹ پہ جاتا ہے، اور اگر وہاں سے پاس ہو جائے تو پھر دیٹ از سینٹ آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس پہ کوئی آبجیکشن لگا کے ود ان 10 days یا آئی تھنک 10 days وہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ دونوں ہاؤسز سے جوائنٹ سیشن میں یہ پاس ہو جائے ود ایز اٹ از اور ود سرٹن موڈیفکیشن، تو اس کے بعد دیٹ از ڈیمڈ ٹو بی این ایکٹ فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور جو اس کی اسینٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، دیٹ از جسٹ اے فارمیلٹی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے رائٹلی اس کو سسپینڈ کیا ہے. مطلب ان کے پاس اختیار ہے. میں اس کی میٹیگریٹیز میں نہیں جاتا کہ وہ بل درست ہے یا غلط ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. کیا اس سٹیج پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو روکا جا سکتا تھا جب وہ ابھی ایکٹ نہیں بنا؟ تو میری رائے کے مطابق چونکہ وہ ڈیمڈ کلوز ہے آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2، تو ڈیمنگ کلوز کے تحت دیٹ ہیز ایکچولی بیکم دی ایکٹ. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں جس دن وہ اس کی اسینٹ ہوگی وہاں سے ہوگی. اس کی امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوگی، لیکن دیٹ از ڈیمڈ ٹو بی این ایکٹ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر اگر نوٹسز کیے جاتے اور معاملے کو آنے دیا جاتا، اس وقت بھی ریسٹریننگ آرڈر ایک پاس کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے میں خود ایک پارٹی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے اختیار کے اوپر ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو کم کیا جا رہا ہے یا اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت کی نزاکت، کیونکہ کنفرنٹیشن کا ایک ماحول بن رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف نوٹسز ہو جاتے اور آنے دیا جاتا اس کو ایک لاء کی صورت میں تو زیادہ بہتر ہوتا؟ نہیں، میرے خیال میں ایکچولی آلریڈی ایک رولز موجود ہیں، اور وہ فل کورٹ نے رولز اپروو کیے ہوئے ہیں آرٹیکل 191 کے تحت. تو اس سپریم کورٹ کا یہ خیال ہے، جو کہ انہوں نے اپنے اس ریسٹریننگ آرڈر میں، سسپینشن آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے روکی جا سکتی ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس بل کو جب وہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ نہیں ہے تب ہی انہوں نے اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. اس سے پہلے ایک حسبہ بل 2007 میں غالباً یا 5 میں آیا تھا، تو وہ NWFP گورنمنٹ نے جاری کیا تھا، جس میں ایک نئی اتھارٹی جو ہے وہ حسبہ کے نام سے وہ کریٹ کی گئی تھی. تو وہ اس وقت مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ریفرنس بنا کے آرٹیکل 186 کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس رائے کے لیے بھیجا. تو انہوں نے ایون بیفور سگنیچر آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے اس کو تب بھی سسپینڈ کیا تھا، اور بعد میں اس کو اسی سٹیج پہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ود سرٹن آبزرویشن واپس بھیجا تھا. اور انہوں نے اس کے دوبارہ جو ہے وہ ساری کلازز جو الٹرا کانسٹیٹیوشنل سمجھی گئیں ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے کریکشن کے ساتھ جو بالکل ٹھیک. محمد علی صاحب، آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ معاملے کا نوٹس جو ہے وہ لے چکی ہیں. اس کے اندر 3 پٹیشن آج فائل کی گئی، جس کے اندر سو موٹو ایکشن کی پاورز کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں ان کو موجود رکھے گا اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دے گا؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو سپریم کورٹ کو رکھنی بھی چاہیے، اور جو اننیسیسری ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس سے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچے، یا آپ جو جس چیز کا فائدہ ہے ہی نہیں اس چیز کا فائدہ لینے کی کوشش کیجیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جو اس میں خاص چیزیں ہیں جس کا فائدہ عوام کو اور آئین کو ہوگا وہ رکھنی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب، آپ ذرا تھوڑا اس میں روشنی ڈالیے گا کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ پارلیمان میں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے بھی جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات نہیں تھی کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ سو موٹو ایکشن کس کیس کے متعلق ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ ایک سوللی کسی دانش پہ انحصار کرتے ہیں، وہ چاہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا آنریبل جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، تو آپ اگر
बांट देते हैं बात को, उसके अंदर कलेक्टिवली जो है ज़हन मिलकर काम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, ये कोई ऐसी की रॉकेट साइंस नहीं है कि किस केस में सो मोटो लेना है या नहीं लेना। ये बहुत सीधी सी बात है। ये जहाँ पे भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगी और पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होगा, वहाँ पे ये सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, इसको अगर थोड़े एक डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अकेले काम उनकी जो इख्तियारात हैं वो भी उनको अकेले यूज़ नहीं करने देना चाहिए। स्पीकर साहब के भी इख्तियारात जो हैं वो भी 2-3 लोगों को जॉइंटली जो है वो बिठाना चाहिए, जस्ट लाइक फुल बेंच। इस तरह किसी भी कंपनी को अगर देखा जाए तो उसमें भी जो सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसके सर्टन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके सर्टन प्रीरोगेटिव्स होते हैं। और इसी तरह हर अथॉरिटी का इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को पाकिस्तान की का जो चेयरमैन है, इसी तरह गवर्नर को भी कह दें कि वो भी अकेला नहीं फंक्शन परफॉर्म कर सकता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कह दें, तो ऐसे नहीं होता। ये कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी भी इदारे का, तो उसके सर्टन प्रीरोगेटिव्स होते हैं कि वो इस तरह के मैटर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं तो उनको जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो मैं लेकिन इकबाल साहब, मैं यहाँ पे आपकी बात कतई कलामी माफ़, बात यह है कि बेंच की फॉर्मेशन जो है वो आपको पता है कि उसके अंदर ओपोजिशन को और दूसरे जो गवर्नमेंट है उनको भी इतराज़ रहता है कि जनाब आप जो है वो एक पर्टिकुलर जजेस जो हैं उनको ही आप बिठा देते हैं एक बेंच के अंदर, वो ही फैसले कर रहे हैं। तो ये भी एक स्वाबदीदी इख्तियार है, इसके ऊपर आपको पता है, आप भी प्रैक्टिस में हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एक जज की जो है इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो किस लॉ की कौन सी इंटरप्रिटेशन किस सेंस में करते हैं। आपको पता है डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। तो क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि अच्छी होती कि उसको रेगुलेट करने की इजाज़त दी जाती मामले को, ताकि फॉर्मेशन ऑफ बेंच जो है उसके ऊपर डिसीजन अल्टीमेटली बहुत डिपेंड कर रहा होता है, लोग बेंच को देकर बता सकते हैं कि फैसला क्या आएगा। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि और ये दुरुस्त भी आपकी बात दुरुस्त है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इस केस का फ़ैसला जो है वो क्या आएगा या किस तरफ टिल्ट करेगा। जजेस हमारे ऑनरेबल जजेस, तमाम जजेस हमारे लिए काबिल साद एहतराम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फील जो है पब्लिक में ये जाना शुरू हो गई है कि ये जज जो है इस साइड का है, ये जज इस साइड का है, जो कि किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की है, वो पीडीएम की भी है, वो तहरीक इंसाफ की भी है, वो हर एक शख्स की है। तो मेरे ख्याल में ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा इम्प्रेशन, क्योंकि ये पब्लिक में अगर ये इम्प्रेशन चला जाए तो वो बहुत ही नेगेटिव है और वो नहीं जाना चाहिए किसी सूरत में। इकबाल साहब, अभी जो अपील की हम बात कर रहे थे, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ नज़र आती है कि जनाब एक बंदे के खिलाफ कोई फैसला हुआ, उसके अंदर आप अपील का राइट उसके बाद मौजूद थी, एक ही दफ़ा सो मोटो एक्शन हुआ, उसके अंदर एक डिसीजन आ गया, देयर इज़ नो अपील। अब खुदा जाने उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, खुदा के अलावा उसके पास कोई अपील नहीं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि लॉ एक लाया जा रहा है जिसके अंदर अपील का राइट दिया जा रहा है, अगरचे फिर फैसला उसी पे खड़ा रहे, उसी पॉइंट पे रहे और वो उसके अगेंस्ट ही हो उस शख्स के, लेकिन उसको कम अज़ कम ये तशफ़ी, ये तसल्ली तो रहेगी कि जनाब मेरे पास एक फोरम मौजूद है, तो उसके अंदर 30 दिन का टाइम दिया गया, अपील फाइल की जा सकती है। तो ये तो कानून का एक अच्छा पहलू नज़र आता है। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड भी देखा जाए तो आज तक ये हुआ है कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो में कोई भी फैसला कर दिया, उसको उस केस में फिर कहीं से रिलीफ नहीं मिला। समटाइम इवन क्रिमिनल मैटर्स में कहीं पे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी वारदात हो गई है जिस पे सो मोटो ले लिया गया, जैसे माजी में लिया जाता रहा, तो उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड कर दिया, जिस पॉइंट पे वो उनका फोकस रहा, उस पॉइंट पे उनको इवन ट्रायल कोर्ट्स में या नीचे वाली अपीलेट कोर्ट्स से भी रिलीफ नहीं मिलता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई हायर फोरम मौजूद नहीं है। अपील की रेमेडी हमेशा हायर फोरम के लिए होती है। ये अगर जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये 8 मेंबर बेंच जो है ये सुन रहा है किसी भी केस को, या सो मोटो ही इसमें ले लिया जाता, तो इसके बाद इसकी अपील कहाँ जाएगी? टोटल तो 15 जजेस हैं।
تو in certain cases یہ impossible ہو جائے گا کہ یہ اپیل کی ریمیڈی اویل بھی کی جا سکے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں ایک عام شہری, ایک عام جو لٹیگنٹ ہے اس کے ویو پوائنٹ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو ظاہر ہے اسمبلی کا ایک لا ہے, اس کو جو ہے 184(3) کے تحت جو ہے چیلنج ہو گئی, پٹیشنیں آ گئی, معاملات اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر سارے آنریبل ججز بیٹھ کے اکٹھے ہی جو ہے وہ برین اکٹھے ہو کے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر دینا. میرا سوال یہ ہے کہ عام ایک شخص ہے, آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر ثاقب نثار صاحب جسٹس تھے, پھر چودھری افتخار صاحب تھے, انہوں نے اس طرح کے معاملات کے اندر بھی ایکشن لیا جو کہ ٹرائل کورٹ کا کام تھا. اس کے بعد اس کی فرسٹ اپیل آنی تھی, پھر پروویژن جو بھی لیگل ریمیڈی تھی, وہ بیچارے کا بالکل بیڑا غرق کی سینس میں ہو گیا کہ وہ کہتے جی میرے پاس ایک فیصلہ آیا ہے, نہ مجھے سنا گیا, اس کے اندر میڈیا ہائپ تھی, کوئی مرڈر کا معاملہ ہے, کوئی دوسرے اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, تو وہاں پہ تو یہ چیز ایک بالکل کہہ لیں کہ ناجائز ایک زیادتی ہے ایک لٹیگنٹ کے ساتھ کہ اس کی بات ایک ہی دفعہ سنی گئی اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے اپیل کا. جی یہ بات آپ کی درست ہے, اور میں آپ اس کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں سو موٹو نہیں لینا چاہیے. وہ ایکچولی وہ دور تھا جب افتخار محمد چودھری صاحب کا یا اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کا کہ ہر دوسرے دن چوتھے دن جو ہے کسی نہ کسی کیس میں سو موٹو لیا جاتا تھا, جو کہ اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا کہ اور لو کوئی موجود نہیں, وہ تو ثواب دی تھی نا. جی ثواب دی آنریبل چیف جسٹس آ گئے تو وہ چیزوں کو تول کے ترازو میں کریں گے. اگر جو ہے وہ ماضی کی طرح جو جج صاحبان تھے وہ بھی آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن ان کا ایک مزاج تھا, تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مقننہ نے ایک اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر اپیل کا رائٹ بھی دیا تاکہ ایک معاملہ ریگولیٹ ہو جائے اور اکٹھے جو ہے وہ آنریبل ججز دیکھ کے معاملے کو دیکھیں کہ یہ سو موٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا. کیونکہ یہ چیز کو بہرحال بحث سے باہر نہیں کیا جا سکتا کہ دو آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے کہا کہ سو موٹو ایکشن جو تھا وہ پری میچور تھا اس معاملے کے اندر. نہیں ایکچولی اس پہ جو 5 ممبر بینچ کی جو ججمنٹ ہے 2021 کی ہے غالباً, وہ تو اس میں کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے کہ کن کن میٹرز میں سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے, جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ریفر کرے کہ ہاں یہ اس کیس میں لیا جانا چاہیے, تو ایون دین وہ ان کی ثوابدید ہے اور وہ لے سکتے ہیں. تو اس کیس میں بھی چونکہ میٹر ریفر کیا گیا تھا بائی دی آنریبل اعجاز الحسن صاحب اور نقوی صاحب, تو اس لیے اس میں لیا گیا, اور یہ 5 ممبر بینچ ججمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اس میں جو 2 ممبر بینچ جو ہے ججمنٹ آ گئی, جس میں باقاعدہ سو موٹو کے تمام کیسز کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہا گیا کہ جی ان کی فکسیشن جو ہے روک دی جائے. تو وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ایک تفریق جو ہے. میں اقبال صاحب آپ سے ایک بات جو جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کتنا جو ہے وہ سینسٹیو معاملات ہو جاتے ہیں ایک آنریبل کورٹ کے لیے جب وہ خود بھی انڈائریکٹلی اس کے اندر ایک پارٹی ہو. اب بات ہو رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے اختیارات کی اور سو موٹو کی, اس کے اوپر ایک لیجسلیشن آ چکی ہے اور اس کو پھر انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کے اندر کوئی ریمیڈی بھی موجود نہیں ہے. تو کس طرح سے انٹرنیشنلی اگر آپ کی نظر رہی ہے, جیسا کہ آپ اس پہ اسٹڈی بھی کرتے رہتے ہیں, تو ناظرین کو بتائیے گا کہ اپنا فریق اپنے مقدمے کا فیصلہ جو ہے, اب آئین میں تو کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ اس معاملے کو وہ دیکھے, تو ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے. تو کس طرح سے یہاں پہ اختیارات جو ہیں وہ ان کا استعمال ہو, کون سی جو ہے وہ احتیاطیں برتنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک عام جو ہمارا شہری ہے یا عام جو لٹیگنٹ ہے اس کے لیے بات قابل قبول ہو. دیکھیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس میں جیسے سینئر 3 ججز کا کہا گیا کہ اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کیس میں سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں, لیکن اس کو بھی سپریم کورٹ نے اور نظر سے دیکھا ہے. اور میرے خیال میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے نا ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے جس اینگل سے دیکھا اس کے مطابق جو ہے ان کو لگا کہ یہ ایکچولی سپریم کورٹ کی پاورز کو کم کرنے کے لیے, جو کہ ایکچولی وائلیشن ہے آرٹیکل 191 ریڈ ود اسکیجول 4 اور آئٹم نمبر 55, جس میں انلارجمنٹ آف جیورسڈکشن کے لیے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, لیکن اس کو کم کرنے کے لیے ریسٹرینٹ کرنے کے لیے آپ نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ کے مطابق جو انہوں
انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی شاید لکھا ہے کہ آلریڈی یہ آکوپائڈ فیلڈ ہے جہاں پہ رولز موجود ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو لیکن اقبال صاحب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ گردانتے ہیں کہ جناب لفظ سپریم کورٹ کے جوریزڈکشن کو انہانس کرنے کی بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو آنریبل ہیں ان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم انہانس ہی کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی جو کہ دوسرے جج صاحبان کے اوپر مشتمل ہوگی وہ اس چیز کا ڈیسائیڈ کرے گی، تو یہ تو ایک ان اے سینس انہانسمنٹ ہے۔ curtailing the power of honorable chief justice doesn't mean کہ یہ سپریم کورٹ کی پاور کو کرٹیل کیا جا رہا ہے۔ ہاں بات درست ہے آپ کی کسی حد تک، اور یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اور اس میں دونوں رائے موجود ہیں۔ ایک یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ اگر یہ کمیٹی بن جائے گی تو وہ پھر جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت بظاہر نظر آ رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہے یا نہیں ہے، جو بظاہر نظر دکھائی دے رہی ہے، تو پھر یہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ شاید ڈیسائیڈ ہی نہ ہو پائیں۔ بالکل ٹھیک۔ محمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، بینگ ایز اے ینگ لائر، آپ سپریم کورٹ کے اندر جو سو موٹو ایکشنز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ کے اندر نچلی کورٹس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا رہا ہے تجزیہ، یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ وہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ جو پیٹی چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی ہونے چاہیے؟ کیونکہ عام شخص کے متعلق تو ایک جو ہے وہ سڑک پہ کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ بھی اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن آئینی طور پر کیا جو ہے وہ اس کے اندر سو موٹو ایکشن بنتے ہیں، یا یہ لا جو ہے وہ ایک صحیح سمت کی طرف ایک جو ہے قدم ہے؟ جی میرے خیال سے ایک کچھ خاص جو کیسز ہیں اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام شہری کا کیسز ہے وہ تو ایک جگہ سے، یہ مثال کے طور پہ سیشن کورٹ سے یا سول کورٹ سے ہوتا وہ ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے، تو اس دوران اس کو اپنا بیان دینے میں یا اپنا موقف دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، وہ مختلف فورم پر اپنا بیان دے سکتا ہے۔ جبکہ سو موٹو ایکشن جب لے لیا جاتا ہے تو آپ کی بات جیسے اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ تو سو موٹو ایکشن میں تو اس کے پاس اپیل کی بھی گنجائش نہیں رہتی، تو میرے خیال سے سو موٹو ایکشن جو ہے اس کو لیتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت سے پہلے تو نہیں لیا جا رہا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، یہ ڈبیٹ جاری رہے گی کہ آیا جو ہے وہ سو موٹو ایکشن کی پاور کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے یا کرٹیل کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، محمد علی بٹ صاحب اور مہر محمد اقبال صاحب، انہوں نے جو قانون کے مختلف پہلو تھے ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری جورسپروڈنس جو ہے، ہماری قانون کی جو مختلف طرح ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور عام شہری کے اوپر کس طرح سے دونوں معاملات اثر انداز ہوں گی۔ قانون کے اندر 90 دن لکھا گیا ہے، کیا کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہونے جا رہا ہے؟ کیا آنریبل سپریم کورٹ جو ہے یہ سو موٹو کے متعلق جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دے گی، یا اس کے اندر سے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا اور جو خلاف قانون چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ ناظرین، یہ ڈبیٹ جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن ایک بات ہمیں پڑتی ہے کہ کچھ بھی ہو، قانون کی انفارمیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی انفارمیشن کی ضرورت پڑ جائے۔ اسٹے ود اس، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔